सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हैं हमारे साथ। जी सर, क्या देख रहे हैं? क्या हालात हैं? क्या चल रहा है इस वक़्त? वक्त साहब हालात बहुत खराब हैं और बड़े सीरियस हैं और बड़े खतरनाक और परेशान कौन है जिसको कहा जाता है। हुँ, अब देखें कि यानी दुनिया का, आप देखें दुनिया का रिएक्शन, दुनिया किस तरह हालात को देखती है। इसराइल गजा में 1 लाख बंदा मारा गया, कई लाख जख्मी हुए, खरबों की ज्यादा तबाह हुई, किसी ने किसी को धमकी नहीं मारी कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम कहाँ छुपे हो हमें पता है। जबकि साउथ अफ्रीका की अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किए। किसी ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, वो दुनिया में घूम फिर रहा है। लेकिन सिर्फ ईरान के ऊपर कि हम तुम्हारे उसका जो लीडर है हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम कहाँ बैठे हो हमें सब पता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये ये स्टैंडर्ड है दुनिया का। हुँ, और जैसे दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया खामोश रही जब फलस्तीनियों को आज भी मार रहे हैं, वो कल भी मारे हैं, उन्होंने बेशुमार लोग मारे हैं, तो कोई बोल नहीं रहा। इस साइड के ऊपर क्यों अमेरिका उछल रहा है अभी फौरन। अब यूक्रेन रशिया की वार देख लें, वहां पे रशिया ने इतना मारा है यूक्रेन को, तो उन्होंने तो नहीं बोला कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, या रशिया ने नहीं बोला कि इसके सदर को पकड़ो, यूक्रेन के सदर को इसने हमारे साथ जंग छेड़ी है और जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ दोनों साइड का, उसने तो नहीं धमकी मारी, वरना वो रशिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब हुआ है मुबारक साहब जब अमेरिका ने अभी कल G7 या G6 का इजलास था, ये फिर वहां इकट्ठे हो गए सारे। आप देखें ना, ट्रंप ने इनके खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्या क्या बोला, क्या क्या किया, क्या क्या पाबंदियां लगाई, फिर वहां इकट्ठे हो गए और इसराइल की सपोर्ट की है। हुँ, मजे की बात यह है कि इसराइल को सपोर्ट की है, लेकिन इसराइल ने जो काम गजे में किया है, ये जो कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं की कि हुँ, वहां पे जुल्म हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, भूखे नंगे हो गए अरबी, और अरबी आपके बोल नहीं रहे। 23 मुल्क या 24 मुल्क हैं, मुसलमान सारे जो है वो सारे खामोश हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड, लेकिन चाइनीज सदर ने जो बात की है वो नोट करने वाली है। उसने बोला कि अमेरिका को ये इस तरह की धमकियां लोगों, पर्सनल मुल्क के खिलाफ और उनकी सलमियत के खिलाफ जो है, ये धमकियां जो है ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि सिर्फ अमेरिका नहीं है दुनिया में, और अमेरिका के बगैर दुनिया चल सकती है बगैर बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो इसके बारे में इस तरह की चीजें जो है ये और खतरनाक हालात पैदा कर सकती हैं जंग जंग के लिए। लाजमी बात है, उसका इशारा ये होगा कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। तो ये ट्रंप का अचानक यू टर्न मारना और इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देना, और बरतानिया के आपको पता है बहरी जहाज, हवाई जहाज वो उधर गल्फ में लेके जा रहे थे, तो ईरान की नेवी ने रोके हुए हैं उधर बड़े समंदर में, इधर तुम आ ही नहीं सकते अंदर। तो अभी अचानक सब कुछ क्यों हो गया? चूंकि इसराइल को मार पड़ रही है। हुँ। एक क्वेश्चन है बस। इस जब अच्छा उन्होंने सर। देखा कि ईरान, मुबारक साहब एक बात नोट करें, जब उन्होंने देखा कि ईरान के बारे में उनको बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना बड़ा रिएक्शन दे सकता है, हुँ, इतने बड़े असले के साथ अटैक कर सकता है और बगैर किसी खौफो खतर के कर सकता है, तो तब उन्होंने ये धमकियां मारना शुरू कर दी हैं। लेकिन ईरान के आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी बयान दिया जो आज दिन को सुबह, उन्होंने बोला ये जो जितना हमने अटैक्स किए हैं ये सिर्फ एक वार्निंग है इसराइल के लिए, असल अटैक्स अभी शुरू होने हैं, और वो अभी कुछ घंटों में, दिनों में दुनिया देखेगी। और अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर एटम बम गिराया तो फिर 50,000 उसने बोला कि लाशों के ताबूत पहले ही बनवा के रख ले। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान ने आज बयान दिया है। हुँ। अच्छा सर, ये बताइए, ये कमेंट्स से बार-बार आ रहे हैं, एक साहब पूछ रहे हैं कि चाइना ने कितनी जंगें लड़ी हैं? मेरे इल्म में तो जो है वो सिर्फ़ इंडिया के साथ चाइना का पंगा रहता है। आपके इल्म में है कि कितनी जंगें चाइना ने लड़ी हैं? सब पता है, लेकिन मकसद देखें ये बात नहीं है। अभी चाइना जो था उसने पहले देखें, ये जब अमेरिका वहां पे इन्वॉल्व था वियतनाम में, तो चाइना ने वहां पे चाइनीज आर्मी ने इनकी मदद की थी वियतनामियों की। फिर कोरियन वार जब शुरू हुई
تو چائنیز باقاعدہ وہاں پہ انوالو ہوئے اور وہاں پہ لڑے. اس کے بعد دیکھیں یہ لاگوس وغیرہ اور اس طرح جو 7 ملک ہیں وہاں جب جنگ امریکہ انوالو ہوا تو چائنیز باقاعدہ لڑے. پھر چائنیز نے ویتنام کے اوپر اپنی طرف سے ایک اٹیک کیا تھا, چونکہ یہ ویتنامی جو تھے یہ کچھ ان کو تنگ کر رہے تھے. چائنا اندر گیا, ایک ہفتے تک انہوں نے چائنا ویتنام کے کچھ ایریا قبضہ کیا اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئے. صرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو سبق سکھانا ہے. تو وہ چائنیز کا وہ تجربہ. اور ابھی دیکھیں چائنیز جو چائنیز نے اپنے جو فاشسٹ سے تھے اور جو ڈاکو تھے اس وقت چائنا کے زمانے میں جو حکومت تھی جو ابھی تائیوان میں بیٹھے ہیں, تو ان کے خلاف موزے تونگ نے کتنی بڑی جنگ لڑی تھی. وہ ایک جلوس ایک ڈیمونسٹریشن سے شروع ہوئی تھی اور اینڈ تک ان کو لاکھوں کے حساب سے سمندر میں پھینک کے اور پورا چائنا جو ہے آزاد کرا کے. تو چائنا جو تھا وہ اس کا کتنا تجربہ تھا اس کی فوج کا, اور انہوں نے یہ لوگ نہ کہیں کہ چائنا کو تجربہ نہیں ہے. چائنا کو بہت بڑا تجربہ ہے. چائنا اتنی بڑی ابھی طاقت ہے, اس کے بعد دنیا کی ہر چیز ہے, اتنی بڑی فوج, ہر چیز. تو چائنا صرف لڑنا نہیں چاہتا. چائنا کی یہ خوبی ہے وہ کبھی بھی آج تک انہوں نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا, ہمسائے کے اوپر یا کسی اور جگہ. وہ صرف اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو چائنا اسی لیے ابھی بولنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں ایک سپر طاقت ہے. سر ایک بڑا اہم اس وقت جو لوگ ابھی تک مان نہیں رہے وہ یہی ہے کہ ایران کے پاس ایٹم نہیں ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے, لیکن پھر جو دھمکیاں دی جا رہی ایران کی طرف سے وہ تو خطرناک ہیں. دھمکیاں دونوں سائڈ سے برابر دی جا رہی ہیں. ایران کا جیسے میں نے آپ کو بتایا چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کا جو مذہبی لیڈر ہے انہوں نے کیا کیا دھمکیاں دی ہیں. اخباروں میں, میڈیا میں, یہ مباحث سے سب باتیں ابھی میڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی دیکھیں میڈیا میں ابھی یہ ہے کہ ایران گھنٹوں میں پاسبلی جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ایران جو ہے وہ کمزور ملک نہیں ہے. ابھی یہ آج کے میڈیا میں آیا ہے کہ گھنٹوں میں وہ دھماکے کر سکتا ہے. شاید آج ہو جائے یا کل تک ہو جائے یا رات کو ہو جائے. یہ ایران سب کچھ تیاری کر رہا ہے اور اس نے تیاری کر لی ہے. ابھی ایران نے جو اسلحہ نیچے چھپائے ہوئے مبارک صاحب, آپ دیکھیں میزائل اس کے وہ میلوں کے حساب سے وہ دکھا رہے تھے, اتنے بڑے ٹنرز ہیں کہ کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو وہ نکالتے اور ان کو ری گروپ کرنے کے لیے باہر جہاں سے وہ فائر کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے. وہ وہاں سے باہر نکالتے ہیں, ان کو فٹ کرتے ہیں, پھر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے, اور اس کو بھی اسمبل کرنے کے لیے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کے لیے کافی دن یا شاید چاہیے ہوں گے یا گھنٹے چاہیے ہوں گے. تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ایران تیار ہو گیا ہے ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے, تاکہ یہ اچھا صاحب, یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پچھلے دنوں ایک زلزلہ آیا تھا تو کوئی ایٹمی دھماکہ کیا بھی گیا ہے, یہ بھی خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں. جی میں نے کہا یہ بھی اس وقت کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں کہ پچھلے دنوں ایک زلزلہ آیا تھا ایران میں, آیا تو معمولی تھا مگر کہتے ہیں کہ کوئی ایٹمی دھماکہ کیا ہے ایران نے. ہاں جی, یہ دیکھیں کہ یہ کہ ایک میڈیا میں ایک نیوز آئی ہے کہ ایک ہفتہ ود ان 1 ویک ایک خبر آئی تھی کہ ایران میں ایک زلزلہ آ گیا ہے, اور اچانک ایک ایریا میں آیا ہے, باقی پورے ملک میں نہیں آیا. ایران میں بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں لاکھوں کئی دفعہ تو ہزاروں دنیا مرتی ہے. یہ زلزلہ ایک ایسا ہے جو کہ ایک خاص ایریا میں آیا ہے اور لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ زلزلہ ہے. تو یہ لوگوں نے سسپیکٹ کیا ہے کہ یہ ایران نے انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے دھماکہ کیا ہے. اور اگر جیسے پاکستان کیا تھا سامنے باہر کیا تھا وہ تو آگ نظر آ رہی تھی, تو جو زمین کے نیچے دھماکے ہوتے ہیں اس کا زلزلہ آتا ہے. اور وہ زلزلہ لوگوں نے یہ بولا کہ ایران نے دھماکہ کر لیا آلریڈی زمین کے نیچے. اور پاسبلی آج کل جیسے میڈیا کہہ رہا ہے, ہم تو نہیں بیٹھے وہاں پہ, اگر کسی کو اس طرح کی کوئی شک ہو تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, لیکن اگر وہ باہر کرے گا زمین کے اوپر یا ریگستان میں یا کسی پہاڑ کے تو وہ سامنے نظر آ جائے گا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران تیاری کر رہا ہے. اچھا سر, ایک بڑی آج ملاقات ہے ہمارا جو جنرل صاحب ہیں اور ٹرمپ کی, اور دونوں کی علیحدہ ملاقات ہے. کون سی گیم نہیں ڈلنے والی ہے آپ کے خیال میں؟
آپ دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایک امریکن، جو آپ دیکھیں امریکہ والے لوگ ڈرتے نہیں ہیں. امریکہ کے جتنے نیوز بڑے بڑے جو اینکرز ہیں یا بڑے بڑے اینالسٹ ہیں یا ریٹائرڈ جنرلز ہیں یا اور سیاستدان ہیں، کچھ وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ کھلی بات کرتے ہیں. انہوں نے بولا دیکھو اسرائیل ہارنے لگا ہے تو امریکہ کا صدر کس طرح اچھلا ہے. یہ کل ایک آدمی ادھر ٹی وی کے اوپر بات کر رہا تھا، لیکن جب اتنی دنیا مری فلسطین میں کوئی بولا نہیں ہے. یہی صدر تھا، اس کو منع بھی نہیں کیا بلکہ اسلحہ دیتے جا رہے تھے، پرانی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ. اب بھی اس نے بولا کہ اگر اسرائیل کی انہوں نے مدد کی اور اسرائیل حاوی ہو گیا ایران کے اوپر، جو کہ اس نے بولا کہ میں نہیں مان سکتا کیونکہ ایران کی انہیں بڑی جنگی لڑے ہیں اور بہت تجربہ کار لوگ ہیں اور پوری آرمی اس کی وفادار ہے، یہ جو مذہبی لیڈر ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان اپنی خیر منائے، یہ اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کو زبردستی ڈنڈے مار کے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ بولیں گے کہ ہم تمہارے پر ایٹمی حملے کرنے والے، سارا ایٹمی اسلحہ یا میزائل یا بم ہمیں حوالے کرو، یہ ہونے والا ہے، یہ اس نے بولا ہے. آج ملاقات بھی ہے نا ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی ٹرمپ سے. دیکھیں یہ فیلڈ مارشل تو جعلی ہے نا. یہ تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کی فیلڈ مارشل ہی اتار دے گی اور یہ اس کے خلاف انکوائری شروع ہو جائیں گی. کس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، آئین کے ساتھ ظلم کیے ہیں، وہ ساری انکوائری شروع ہوں گی. ہم تو نہیں کریں گے، نہ میں وزیر اعظم ہوں نہ آپ وزیر اعظم ہیں. سو یہ تو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس طرح ہونے والا ہے، تو پاکستان میں اس کی فیلڈ مارشل اتر جائے گی. یہ تو جعلی ہے نا، یہ تو ٹوٹلی جعلی وزیر نہیں، اعظم. لیکن ملاقات جو امریکن صدر کے ساتھ ملاقات ہے وہاں پہ کون سی خواہش ظاہر کرے گا امریکہ پاکستان سے؟ اب دیکھیں امریکہ جاتے ہیں وہاں یہ چاپلوس لوگ ہیں. پاکستانی گورنمنٹ چونکہ جعلی گورنمنٹ ہے، یہ انلیگل اور کرمنلز کی حکومت ہے. یہ جاتے ہیں وہاں پہ اور اپنا پیسہ، پاکستان کا پیسہ خرچ کر کے لابیز کو پیسہ دیتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسے آپ نے کل ایک شہنشاہ کے خاندان کے بندے کی بات کی تھی، یہ سب پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا، پیسہ ملتا ہے نا ان کو. تو یہ بھی گیا وہاں پہ، تو اس نے بھی وہاں. آپ دیکھیں ایک بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے مبارک صاحب، یہ کل ایک کسی جگہ پاکستانی کمیونٹی میں تقریر کر رہا تھا، یہ جو آپ کا جعلی فیلڈ مارشل ہے. تو کم از کم میں آپ کو بتاؤں میکسیمم جو انہوں نے دکھائے 30 بندے تھے، 40 ہوں گے. 40 بندے سے زیادہ تو امبیسی کے لوگ ہیں وہاں پہ. 150 200 300 بندہ ہے وہاں پہ امریکہ کی امبیسی، جو پاکستان کی امبیسی امریکہ میں 30-40 بندے تھے اور وہ تو کرائے کے لوگ تھے سارے. آپ پیسہ دیں کسی کو یا اپنی حمایت کے خاندان ہی، ان کے خاندان سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی پراپیگنڈا کرنا اور شو شاہ بنانا. اس نے بولا کب تک؟ ایک تبصرہ نگار نے بولا، مبارک صاحب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اور آپ کے ویوز کے لیے. انہوں نے بولا ہر 2.5 سال یعنی 100 سال کے بعد، 250 ایئرس کے بعد، بڑے بڑے جیسے ترکی میں ترک جو تھے 250 سال انہوں نے حکومت کی. ادھر انڈیا کی طرف لوگوں نے 250 سال حکومت کی. پرشیا نے، یہ جو ایرانی حکومت تھی کسی زمانے میں، وہ ختم ہوئی. اسی طرح روم کی 250 سال کے بعد حکومت ختم ہوئی. ابھی امریکہ کے 250 سال ہو گئے، یہ ہونے والے ہیں. اس نے بولا کہ یہ جو امریکہ کر رہا ہے، یہ ایک بندہ بہت بڑا تبصرہ کر رہا تھا، وہ امریکن ہی تھا اور ویل نون اس کی شکل ہے. تو اس نے بولا ابھی 250 سال ان کے بھی ہو گئے، ابھی دیکھیں امریکہ کا صدر کیا کرنے والا ہے. شاید ان کے بھی حالات وہی آنے والے ہیں جو باقی آج سے پہلے بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئی. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. جی ناظرین، ابھی میرا خیال ہے کہ اگر حالات صلح کی طرف نہ گئے، بات چیت کی طرف نہ گئے، تو تیسری جنگ کا خطرہ جو ہے منڈلا رہا ہے سر. یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یورپ کو بھی روس سے خطرہ ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ روس خاموش نہیں بیٹھا ہوا. اس نے بھی یہ دھمکی دی ہوئی کہ جن ممالک نے بھی یوکرائن کی مدد کی ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح ایران نے بھی دی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، امریکہ اور یورپ دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو جو روس ہے اس وقت یورپ کو کوئی نقصان نہ خدا نہ خواستہ پہنچا دے. اس لیے یورپ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ تیسرے محلے میں جا کے ان کے معاملات دیکھے. بہتر یہ ہے کہ اپنی عوام اور اپنے جو معاملات ہیں وہاں پہ نظر ڈالیں اور روس کے اوپر نظر رکھے.
चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।